Hello, how's it been? How's it going? And जो भी होता है whatever. क्या हाल है? What's up? Another Saturday, another story session. और स्टोरी सेशन से पहले I'd like to say कि मतलब with everything going on आपको पता है कि what you need to do और practice hygiene and respiratory hygiene और try to stay away from crowded places. बाकी फिर अल्लाह मालिक है, बस देखते हैं आगे क्या होता है. Anyhow, let's get back to business or the show must go on as they say. तो बात हुई है आज भी कुछ 10 स्टोरियों की जो कि आई हैव मार्क्ड एंड उनके ऊपर हम बात करने से पहले मैं ये कह दूं कि भाई अगर किसी की मिस हो जाती है नहीं आती इवेंचुअली वो स्टोरी आ जाएगी बिकॉज एक वीडियो में यू कैन ओनली पुट सो मच मटेरियल, टाइम लगता है. इस वाली में नहीं, अगली वाली में नहीं, उसकी अगली वाली में कभी ना कभी आ जाएगी. टेंशन की बात नहीं है, मटेरियल जमा होता जा रहा है, आ जाएगा. Anyhow, going to our first writer, वो कहती हैं सुंदस कहती हैं कि ये आयरलैंड में रहती हैं एंड जब से ये एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई हैं विद हर हस्बैंड एंड लिटिल वन, तो पहले ही दिन जब शिफ्ट हुए तो मेरा ख्याल है ये और छोटा जो था वो कहीं बाहर थे और हस्बैंड जो थे फ्लैट में, उनको छोटे की आवाजें आना शुरू हो गई जैसे वो उनको पुकार रहा है और ये इधर उधर देख रहे हैं हैरानी से और वो बच्चा तो है नहीं. एंड सिमिलरली आगे मतलब जैसे वक्त बढ़ता गया तो जब हस्बैंड गया हुआ है या बच्चा सो रहा है तो इनको कोई पुकार रहा है, कॉरिडोर में रात में चहलकदमी हो रही है और इनका सामान भी अब तो इनसे जो बात हुई तो पता चला कि सामान भी अब आगे पीछे होना शुरू हो गया है. तो आयरलैंड की ये बात कर रही हैं. तो बात ये थी कि देखें ये मुल्क हो गए जैसे आयरलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गए, भाई बड़ी पुरानी आबादियां हैं उनके इलाके और वो बड़े मतलब हु नोज. एंड जहां तक बात है तो ये चीजें तो हर जगह हैं और कोई ये पाकिस्तान इंडिया स्पेसिफिक नहीं है या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्पेसिफिक नहीं है. यू कैन एक्सपेक्ट दिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी कुछ भी हो सकता है. तो बस यू कैन होप फॉर द बेस्ट. एंड जहां तक इनका केस है इसमें तो सिर्फ शेनानिगन्स हो रहे हैं, यानी कि बच्चे हैं वो उनको तंग कर रहे हैं. तो बस बाकी जैसे जैसे मतलब चीजों का ख्याल रखें, वो भी आपको तंग ज्यादा नहीं करेंगे, आप भी उनको तंग ना करने वाला हिसाब है. इरम आदिल कहती हैं कि ये एक अरसे पहले अपनी खाला के यहाँ जब रुकने गई थी ऑल कजन्स नाइट स्पेंड करने, तो वहां पे एक मतलब बेडरूम में सबने मैट्रेस बिछाई और ड्रेसर के पास वाली मैट्रेस इनकी थी, वहां ये लेटी हुई थी. तो रात में एकदम से ड्रेसर हिलना शुरू हो गया, ऊपर चीजें वीजें हिल के नीचे गिरी एंड मतलब अजीब सीन हो गया ना. वो ड्रेसर खुद से हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है और ये परेशान हो गई. उनकी नजर पे पड़ी दरवाजे की तरफ तो देखा दरवाजा भी खुल गया, जो कि बंद था वो खुद से खुल गया और आगे पीछे कोई नहीं. जैसे तैसे करके आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के इन्हीं ने रात गुजारी और सुबह उठ के जब घर वालों को बताया तो उन्हीं ने बोला ये रास्ता पड़ा होगा किसी के गुजरने का, तो उसको बुरा लगा, उसने तंग किया आपको रात में. तो दीज थिंग्स हैपन. तो इसी को कहते हैं अच्छे बुरे. और अगर अच्छे होते तो उस तरह वो तंग करके अपना बता देते कि भाई ये वाली जगह हमारी है, इनको जरा ख्याल से रखा करें कि हम डिस्टर्ब ना हो. एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तो कुछ बातें हुई सिंपल. तो हमारे जो मोहम्मद अवैस मलिक साहब लिखते हैं कि लाहौर से कि ये जिस इलाके में रहते हैं ये एक बॉर्डर एरिया कहलाता था लाहौर का और इस एरिया के अंदर मतलब पहले खाली था, फिर उसके बाद एक नई आबादी बन गई एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसकी वजह से जो है नए घर बने और उस इलाके में तो इनका जो घर है वहां हमेशा से कुछ न कुछ इस तरह का इशू रहा है जब से वो मूव इन हुए. लेकिन मतलब ये अपनी कुछ स्टोरियां बता रहे हैं कि ऑल्दो इट्स अंडर कंट्रोल, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो भी मतलब यू कैंट बिलीव इट, मतलब समझ से बाहर हो जाता है. अब जैसे ये कह रहे थे कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर के रूम में अपने थे और ये उस वक्त जो थे वो सो रहे थे, तो रात के कोई 2:30-3 बजे इनकी एकदम से आंख खुली तो इन्हीं ने मतलब महसूस किया कि मतलब किचन में नीचे जो है वो बातें हो रही हैं, बर्तन हिल रहे हैं और इस तरह की अलग अलग साउंड्स आ रही हैं. मल्टीपल लोगों की चंद मतलब कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं आपस में बात करते हुए. तो मतलब ऐसा लगा कि मतलब नीचे घर वाले बैठे हुए हैं और मतलब बातचीत चल रही है और सब कुछ चल रहा है.
اب ان کی آنکھ کھل گئی تھی, نیند دوبارہ نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں رات میں جا کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, کیا پتا نیند واپس آ جائے اور دیکھوں کیا مطلب اتنا شور شرابہ ہو کیوں رہا ہے. تو نیچے اترے تو دیکھا تو ابھی تو اوپر تھے تو شور ہو رہا تھا, نیچے اترے تو کوپن دے رہا, سب کچھ بند, کچن میں کوئی نہیں. تو یہ بھی سمجھ گئے اور چپ کر کے جا کے بیڈ روم میں جا کے واپس سو گئے کہ بھائی یہ جو تھا وہ مطلب محض کچھ اور گیدرنگ تھی, میں کچھ اور گیدرنگ سمجھا. پھر یہ کہتے ہیں کہ بعد کی بات ہے کہ یہ ایک دن سو کے مطلب نیپ لے کے جب اٹھے تو کوئی رات کے 7-8-9 بج رہے تھے, تو یہ نیچے گئے, کچن میں اماں, بہن اور چھوٹی بہن اور ان کی میڈ موجود تھی, اور بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی صبح کا ناشتہ نہیں ہے گھر میں. تو ان کو بولا گیا کہ بھائی جاؤ اور لے کے آؤ ناشتہ. تو چھوٹی بہن نے ضد کی کہ مجھے بھی ساتھ میں جانا ہے, تو انہیں نے بولا کہ نہیں میں جلدی سے جا کے جلدی سے آ رہا ہوں, تو تم بیٹھو گھر میں اور میں بس لے کے آتا ہوں. تو یہ گاڑی باہر نکلے, انہوں نے گاڑی کھولی, اندر بیٹھے تو دیکھا کہ بھائی چھوٹی بہن جو ہے وہ ہنستی کھیلتی ہوئی آ رہی ہے اور دروازے کے بعد جا کے کھڑی ہو گئی کہ دروازہ کھولو. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں, اتر کے دیکھا کوئی نہیں. پھر یہ واپس اندر گئے کہ بھائی ابھی تو یہ آ گئی تھی باہر اور یہ کیا ہوا. اندر جا کے پھر دیکھا تو کچن میں سب موجود تھے وہاں پہ وہی. تو جب انہوں نے بولا کہ بھائی یہ ابھی باہر آئی تھی, تو میڈ نے کہا کہ نہیں یہ تو جب آپ نے بولا کہ اس کو نہیں لے کے جانا, تو یہ تھوڑی سی مطلب وہ ڈسہارٹ ہو کے اندر ہی ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی, یہ تو کبھی باہر ہی نہیں آئی. تو یہ بھی سمجھ میں ان کے آیا کہ مطلب کوئی اور تھا وہ, اور اس نے بس یہ ایک دم سے سامنے آ گئے تو کچھ ہو گیا. اور پھر اسی طریقے سے یہ آگے بتاتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ گھر والے سارے جا رہے تھے, تو یہ پہلے ان کی کوئی میڈ ہوتی تھی, لیٹس کال ہر شکیلہ. تو شکیلہ جو تھیں وہ بھی مطلب پرانی میڈ تھی, ان کو راستے میں گھر چھوڑ دیتے تھے, وہ سب کچھ جو ہوتا ہے. تو اس کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا, سارے لوگ کہیں اپنے شاپنگ پہ جا رہے تھے. تو یہ جب دروازہ بند کرنے باہر نکلے تو پیچھے شکیلہ جو ہے وہ ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی اور عجیب نظروں سے ان کو دیکھی جا رہی ہیں. اب یہ بھی عجیب کہ مطلب اس کو کیا ہو گیا. مین گیٹ بند کر کے واپس گھر میں انٹر ہوئے تو دیکھا شکیلہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس سے حیران ہو کے پوچھا کہ بھائی مطلب آپ تو جا رہی تھی, یہ یہاں کہاں سے آ گئی. تو اس نے بولا بھائی صاحب میں تو یہاں پہ کچن میں ہی موجود ہوں شروع سے, اور میں تو یہاں کا کام ختم کر کے جاؤں گی. مجھے تو پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا آپ نے, آپ کا وہم ہے. تو اس نے بولا پتہ نہیں, ایسا وہم تو مجھے کبھی نہیں ہوا کہ بندہ مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے اور میں ایسے بولوں. تو تھینک یو محمد اویس ملک فار رائٹنگ ان. اور جو آپ کے واقعات ہیں ظاہر سے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس لوکیشن کی وجہ سے زیادہ اٹریکٹ پرابلمس ہو رہی ہیں. تو ڈو لیٹ می نو آگے کیا ہوتا ہے, اگر کچھ اس میں فرق پڑتا ہے یا اینی ہاؤ موونگ فارورڈ. حارث جمیل بھائی ہمارے آسٹریلیا سے لکھتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا میں ٹیک سپورٹ کا کام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو جگہ جگہ جانا پڑتا ہے, کبھی پرنٹرز کے لیے کبھی کچھ کے لیے, مطلب ٹیک سپورٹ کے جو کام ہوتے ہیں. تو ایک دن یہ ایک آرکیٹیکٹ کے گھر گئے اور اس کا پرنٹر ٹھیک کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کٹکھٹایا تو دیکھا ایک مڈل ایجڈ 1.5 عمر آدمی آیا اور اس نے دروازہ کھولا, انہیں نے بات سلام ولام کی مطلب ہیلو ہائی کی. اس نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اور بالکل ہی ایک مرجھایا سا شکل, مطلب سفید منہ, عجیب سی حالت میں بندہ تھا وہ, اور بہت ہی بیزار سا لک تھا اس کے منہ پہ. انہی نے بولا پرنٹر کا ہے, وہ مطلب گھر میں ایک آفس بنا ہوا تھا, وہاں لے گئے کہ بھئی یہ پرنٹر ہے. بولا کچھ نہیں, بھئی یہ پرنٹر ہے, اشارہ کیا اور اس کے بعد یہ اپنے کام میں لگ گیا. اس سے بات کرنے کی کوشش کی, اس نے بالکل اگنور کیا اور وہاں سے چلا گیا. یہ سمجھے کہ بھائی میں مسلم ہوں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو یہ انگریز جو تھا اس کو برا لگ گیا. اس نے بولا بھائی یہ پتہ نہیں کون آ گیا. اس نے بولا مطلب ہوتا ہے, ہم سوچا کہ بھائی میں بس کام کروں اور میں جاؤں یہاں سے. اتنی دیر میں ایک اور بندہ آیا, تھوڑا ینگ. اچھا وہ آ کے حیران ہو گیا, بولے تم کون ہو اور تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو. تو اس نے بولا کہ ایسا ایسا مجھے ایک بندے نے انٹری کرائی ہے اور میں پرنٹر صحیح کرنے آیا ہوں آپ کی جس کی کمپلین کی ہے. تو اس نے بولا ہاں کمپلین تو میں نہیں کی تھی, لیکن یہ کون بندہ تھا, بھائی گھر میں تو میں اکیلا ہوں. تو اس نے ڈسکرائب کیا ایسا ایسا آدمی ہے. تو اس نے بولا یار مذاق کر رہے ہو تم میرے ساتھ یا کیا کر رہے ہو. یہ اس نے بولا بھائی میرا آپ سے کوئی مذاق تو ہے نہیں, میں تو یہاں کام سے آیا ہوں, مجھے کمپلین ملی ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں, اور مجھے ایسے ایسے آدمی نے بولا کہ آ کے اس گھر میں مطلب یہ پرنٹر ہے اس کو صحیح کرو, اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو وہ کہہ رہا اچھا رکو. گیا واپس آیا تو ایک ہاتھ میں فوٹو لے کے آیا. اس نے شکل دکھائی تو وہی آدمی تھا, 1.5 عمر کا, عجیب مطلب وہی
شکل. تو اس نے بولا ہاں یہی وہ آدمی تھا. تو اس نے بولا یہ آدمی تو 2 سال پہلے مر چکا ہے, تم کیسی باتیں کر رہے ہو. اچھا وہ سن کے دنگ رہ گیا. اس نے بولا بھائی میں یہ صحیح کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں یہاں سے, یہ جو بھی ہوا ہے مجھے نہیں پتا. تو اس آدمی نے ان کو روک کے بولا کہ بھائی تم مجھ سے ایکسٹرا پیسے لے لو لیکن چپ ہو جانا, یہ بات آگے ڈسکلوز نہیں کرنا کیونکہ یہ اب میں ہاؤس سیل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بھی سمجھ گئے کہ یہاں پہ کوئی ہانٹنگ والا سین چل رہا ہے. تو اس نے بولا بھائی میں کام کرنے آیا ہوں, مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, میں ان چیزوں کا کوئی مطلب مجھے لینا دینا نہیں ہے. اس نے انہوں نے اپنا کام کیا اور چلے گئے. اس کے بعد اس طرف واپس نہیں پلٹے. تھینک یو حارث جمیل صاحب فار رائٹنگ ان. اینڈ اس کے بعد جناب علی ہماری 5th اسٹوری آتی ہے حارث چودھری صاحب کی. حارث چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی یہ جم سے واپس آ رہے تھے فل ایکسرسائز کر کے اور سب کچھ, تو شیشے ویشے کھول کے یہ ایک جگہ سگنل پہ رکے گاڑی میں. تو جیسے وہ چوڑیاں ہوتی ہیں تو ان کے کان کے پاس کسی نے آ کے چوڑیاں ہلائیں اور اس کی باقاعدہ چھن چھن ان کے کانوں میں آئی. تو یہ ایک دم سے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھنے لگے, میں نے یہ کہاں سے آواز آئی. نہ کوئی کھڑکی پہ کھڑا, نہ کوئی پیچھے, نہ کوئی بیک مرر میں دیکھا کوئی پیچھے نہیں. یہ تو حیران ہو پریشان ہو گئے کیونکہ اتنی کرسٹل کلیئر آواز, اور وہ بھی اندر والی سائڈ پہ جو تھا وہ کان پہ آئی. کہ یہ تو چپ ہو گئے اور انہوں نے سیٹ بقول ان کے سیٹ بیلٹ بھی کھول لی کہ بھائی اگر مجھے کچھ دکھا تو میں تو بھاگ جاؤں گا گاڑی چھوڑ کے. جیسے تیسے کر کے یہ گھر پہنچ گئے. اچھا گھر پہنچے, گاڑی لگائی ڈرائیو وے میں, اندر گئے, نہائے, کپڑے بدلے, وٹ ایور. اس کے بعد یہ نے سوچا میں سگریٹ لگاؤں. تو انہوں نے بولا میں باہر نکلوں گھر سے, ڈرائیو وے میں کھڑے ہو کے ایک سگریٹ تو پیوں. اچھا جیسے یہ ڈرائیو وے میں آئے تو ایک زور سے کسی عورت کی چلانے کی آواز آئی, اور ایسی خطرناک چیخ تھی کہ مطلب اسی ایریا سے آئی تھی کہ یہ تو ڈر کے مارے اندر واپس گھر میں گھس گئے. انہوں نے بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, پہلے آواز آئی اب یہ ہو گیا. کہہ رہے میں اپنے کمرے میں بند اور اس کے اندر سے نکل نہیں رہے. اب اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے رات میں کھڑکی کے باہر, دروازے کے باہر کوئی ڈارک ٹال یعنی کوئی لمبے سائے ہیں وہ گھومے جا رہے ہیں اور آگے پیچھے چہل قدمی کیے جا رہے ہیں, اور یہ رات بھر ان کی اس میں گزر گئی. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ ایک عجیب سا دن تھا کہ کوئی چیز ان کے ساتھ ساتھ گھر آئی اور باہر تک گھر تک چھوڑ کے گئی. تو تھینک یو حارث چودھری بھائی فار رائٹنگ ان, اور ایسا اتفاق اللہ کرے کسی کے ساتھ رہو بھائی. عبید U55 لکھتے ہیں ہمارے دوست فرام سوابی KP کے کہ گاؤں کا جو ان کا گھر تھا اس میں کافی مسائل تھے ان کے, اور بہرحال ان کا ایک پرانا گھر تھا ان کا ایک پرانا گھر تھا اور ان کا ایک نیا گھر تھا. پرانے گھر کا کام بس یہ رہ گیا تھا, سب لوگ شفٹ ہو چکے تھے اور پرانے گھر کا کام یہ رہ گیا تھا کہ بھائی وہ گھاس واس کاٹتے تھے, ادھر جا کے مشین لگی ہوئی تھی اس کو کاٹ کے چھوٹا سائز کرتے تھے اور پھر وہ جا کے اپنے گائے وائے کو کھلا دیا کرتے تھے. اب ہوا ایک دن یوں کہ یہ اسی مقصد سے نکلے تھے کہ چارہ بنانا ہے, گھاس کاٹنی ہے, یہ سب کرنا ہے, اور یہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ میں لگ گئے اور ہو گئی مغرب. مغرب کے ٹائم میں ان کو خیال آیا کہ اب میں گھر گیا خالی ہاتھ, جانور بھی بھوکا ہوگا, اب میں نے لگانی ہے پٹائی, تو اب میں کیا کروں. تو یہ گئے انہیں وہ جو کاٹنے والی آ رہی ہوتی ہے وہ گھاس کاٹنے والی, اس سے جا کے گھاس کاٹنا شروع کر دی اور مغرب کے بعد, اور وہ جمع کر کے وہ گھر کا تالا کھولا, اندر گھسے اور وہ اس پہ کام شروع کر دیا. جیسے ہی انہوں نے کام شروع کرنے کے لیے گھسے اندر, تو یہ دیکھا ایک لمبی سی خاتون جس کا منہ پہ اس کے بال آئے ہوئے, سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے بال کنگھی کر رہی ہے, اور ان کے جانب منہ ہے لیکن منہ پہ کیونکہ بال ہیں وہ صرف اپنے بال کنگھی کر رہی ہے اور ان کی طرف دیکھ رہی ہے. انہوں نے تو اپنے گھاس پھوس پھینکی اور دروازہ کھولا, واپس لاک کیا اور سیدھا گھر گئے. گھر جا کے بیمار, پٹائی وٹائی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو الگ بات ہے, لیکن گھر جا کے تو یہ لیٹ گئے, لمبے ہو گئے. بعد میں جو سٹوری بتائی گھر والوں کو وہ اپنی جگہ, لیکن یہ مزید پھر بتاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور بھی ہوئے ہیں اس علاقے میں. اور ایسا بھی تھا کہ ایک رستہ تھا گاؤں کا جو سب اوائڈ کرتے تھے.
اس کو اس رستے کو چھوڑنے کا ریزن یہ تھا کہ جب وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. ایسے ایک صاحب وہاں سے گزرے تو ان کو بچے کے رونے کی آواز آئی. اب وہ مغرب کا اور وہ ایسے ٹائم نا جہاں اندھیرا چھا رہا ہے, اب وہ بچے کے روتے کی آواز کی طرف نکل پڑے کہ بھائی یہ کہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور بچہ کس کا ہے. تو پھر وہاں جا کے ایک ٹائم پہ ان کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے, کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کیونکہ میں جدھر جا رہا ہوں بچے کی آواز تھوڑی سی اور فاصلے پہ ہو اور میں کہیں کا کہیں نکلتا جا رہا ہوں اور اندھیرا چھاتا جا رہا ہے. تو یہ پلٹے اور یہ واپس جلدی جلدی جانے لگے کہ جس راستے سے آیا میں نکلوں یہاں سے. تو پھر ایک عورت کی چیخنے کی آواز آئی کہ آئندہ یہاں نظر نہیں آنا اگر جا رہے ہو. تو پھر تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ جو تھا کوئی اور تھا. اور اس راستے سے آدمی کو تو ایک عورت نظر آتی ہی آتی تھی, لیکن عورتوں کو بھی کبھی کبھار خواتین وہ ایک عورت نظر آتی تھی جو کہ ایک عجیب سے بڑے بال حلیہ اور وہ ان کو عجیب جھاڑ میں سے نکلتی ہوئی دکھتی اور ان کو بولتی کہ یہاں آئندہ مت آنا, اور میں ابھی تو چلی گئی ہوں لیکن میں آئندہ چھوڑوں گی نہیں. تو وہ ایریا کی نے مجھے تصویر بھیجی, لیکن بہرحال میں اتنا فی الحال ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہوں کہ میں اس کو اپلوڈ کر سکوں. لیکن تھینک یو فار رائٹنگ. اور ظاہر سی بات ہے وہ جس راستے میں کیا ایسی خفیہ بات تھی کہ وہاں کیا تھا کہ وہاں یہ ہو رہا تھا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تھینک یو بید بھائی فار رائٹنگ ان. اینڈ 7 نمبر پہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے وہ ایک لنڈا بازار سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ کہہ لیں آپ حیدرآباد کی, وہاں سے ایک بڑی خوبصورت سی گڑیا خریدی تھی کسی زمانے میں, مطلب 7-8 سال 4-5 سال پہلے. اب وہ گڑیا خرید کے لائی کیونکہ بڑی خوبصورت تھی اور اس کے اندر ایک ہلکے سی میوزک بجتی تھی جو بقول ان کے بڑی ریلیکسنگ تھی. تو یہ بڑی اچھی لگی تو وہ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ سے اٹھا کے لے کے گھر پہ آ گئی. اچھا گھر پہ لے آئیں, کچھ عرصے رکھی رہی تو ان کی پھپھو آئیں. پھپھو مطلب ان کی جو صاحب ایم ایس صاحب ہمارے لکھ رہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں اپنے ساتھ کراچی لے کے جا رہی ہوں, یہ لوگ حیدرآباد کے رہنے والے. تو کسی نے آرگیو نہیں کیا, اب اچھا ٹھیک ہے لینے کے جانا ہے لے جاؤ بھائی. یہ لے گئی. انہی دنوں جو ان کے چھوٹے بھائی تھے ان کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا کراچی میں. تو یہ لوگ ایک گوڈ کے اندر ان کی پھپھو کا ایک فلیٹ تھا وہاں رہتے تھے. اور یہ لوگ پھر بات ہوئی کہ بھائی یہ جو ہے کیونکہ کراچی میں ایک یونیورسٹی میں جانا ہے تو ان کے یہاں شفٹ ہو جائیں گے. اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ بھائی یہ میرٹ پہ ایک بڑی یونیورسٹی میں ان کے بھائی کا ایڈمیشن ہو گیا انجینئرنگ میں. تو یہ ہو گئے, ان کی والدہ ہو گئی ہیں وہاں چلے گئے کراچی ان کے پھپھو کے گھر, اور ان کے اور بھی مہمان پھپھو کے آ گئے تھے ان لوگوں سے ملنے جو حیدرآباد سے آئے ہوئے, اور سب لوگ جمع تھے. تو رات کے پہر میں کیا ہوا کہ بھئی یہ انکل تھے ان کے اور یہ ان کے بھائی جو تھے وہ جا کے ایک کمرے میں لیٹ گئے جس کمرے میں یہ گڑیا رکھی ہوئی تھی ایک ٹیبل کے اوپر. باقی عورتیں باہر بات کر رہی تھی. تو ہولناک قسم کی خطرناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہوئیں, اور اس کمرے سے جہاں پہ دونوں حضرت سو رہے تھے تو ان کی وہ جو ان کے بھائی تھے ان کی والدہ بھی ساتھ تھیں. تو وہ جب انٹر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ فرش جو ہے اس کمرے کا وہ ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے, مطلب وہ دھس رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے, اور وہ لوگ سو رہے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا, مطلب اتنے شور میں. اور بہرحال ان کو اٹھایا جگایا گیا اور ان کو اس کمرے سے نکالا گیا کہ اس سے پہلے کہ فرش نیچے گرے اور تباہی ہو جائے, اور ان کی جانیں بچ گئیں. اور یہ بڑی ایمرجنسی حالت میں سب کو باہر نکالا اور سب لوگ حیدرآباد نکلے, اور عجیب پریشانی کا عالم مچ گیا کہ مطلب یہ کیا ہو گیا, فرش ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا, جان بچ گئی اور یہ بلڈنگ کیسی ہے اور یہ ساری باتیں. بہرحال اگلے دن پھر یہ اس کے فیصلہ ہوا کہ بھائی جا کے وہاں جب ملبے میں سے اس کمرے کے چیزیں نکالی جائیں اور شفٹ کیا جائے کہیں اور. تو بھائی ٹیبل پہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی وہ گڑیا رکھی ہوئی ہے صحیح سلامت, اور ان کے جو بھائی تھے وہ باہر کھڑے ہوئے اور ان کی پھپھو اندر سے سامان نکال لی. تو غصے میں پھپھو نے جو ہے نا وہ گڑیا کو مارا اور وہ ٹیبل کے پیچھے گر گئی اور وہ اپنا سامان اٹھانے لگی. اب لوگوں کی ادھر ادھر توجہ ہوئی تو تھوڑی دیر میں نوٹ کیا کہ جو گڑیا پھینکی تھی وہ واپس اسی ٹیبل پہ ہے اور اس لڑکے کی طرف بڑے غصے سے دیکھ رہی ہے, مطلب اس کا فوکس جو تھا منہ کا اس لڑکے کی طرف ہو چکا ہے. یہ دیکھ کے تو سب بھاگے وہاں سے کہ بھائی یہ
شروع ہو گیا یہاں پہ اور نکل کے بھاگے اور ایک عالم کو اپروچ کیا. عالم نے بتایا کہ اس گڑیا پہ کوئی اثر ہوا ہے اور بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. تو ان لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ تو آپ کے حوالے اور آپ جانے. تو اس عالم نے اس کے اوپر کچھ عمل کر کے کسی درخت کے سامنے نیچے اس کو دفن کر دیا. تو یہ لوگوں کی اس سے جان چھوٹی اور وہ جو پورا واقعہ ہوا تھا وہ اس گڑیا کے اثر سے ہوا تھا کیونکہ وہ مردوں کو مارنا چاہتی تھی اور وہ لوگ ان کی قسمت اچھی تھی یہ بچ گئے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی سیکنڈ ہینڈ چیزیں لینے سے پہلے سوچا کریں, خاص کر اس طرح کی کچھ آڈ چیزیں جو ہوتی ہیں جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں آتی ہیں کہ عجیب و غریب نفیس گڑیاں ہیں اور یہ سب کچھ. تو تھینک یو فار ٹیلنگ یور اسٹوری اینڈ واو. خیر آگے بڑھتے ہیں. آگے ہماری ڈاکٹر غزالہ کی بات آ رہی ہے. ڈاکٹر غزالہ جیسا اقبا ہماری کہتی ہیں کہ جب یہ اپنے کیا بولتے ہیں اس کو ہاؤس جاب میں تھیں تو یہ ان کا ایک جگہ ایسا بھی وزٹ ہوا جہاں پہ ایک روم تھا. وہاں کی خاص بات یہ تھی کہ ادھر وضو کرنے جاؤ, باہر نکلے نماز پڑھو تو ایسا لگتا تھا ٹیپ کھل گیا ہے, کوئی اندر نہا رہا ہے, پانی بہ رہا ہے, اندر جا کے دیکھو کوئی نہیں. سملرلی ان کے ساتھ نہیں, ہر کسی کے ساتھ اس روم میں ہوتا تھا. اور صبح کے ٹائم جاؤ تو وہاں بڑی خوشبوئیں آتی تھی. لیکن یہ ایک الگ ہاسپٹل کی بات تھی. پھر یہ ایک اور ہاسپٹل کی بات کرتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی جب ایک مطلب شفٹس لگتی ہے نا بھائی, ایک دن ایک وارڈ میں لگتی ہے, پھر دوسرے دن دوسرے وارڈ میں لگتی ہے, اور وہ نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور بڑے پھیٹی لگتی ہے, بڑا مطلب خواری والا کام لگا ہوتا ہے. لیکن بہرحال محنت بہت کرتے ہیں لوگ. تو ایک پیشنٹ کے ساتھ مطلب ایک وارڈ میں تھی یہ رات کو, اور اس کو دیکھ داکھ کے اس کو سب کچھ کر آ کے یہ فارغ ہوئی. ان کی اگلے دن صبح کسی اور جگہ پہ پوسٹنگ تھی وارڈ میں, اور اسی ہاسپٹل میں یہ دوسری جگہ پہ پوسٹ ہو گئی. اب صبح گزر گئی, رات کا ایک پہر رات ہو گئی, پھر ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی تو یہ چائے کا کپ لے کے اپنا پیتی ہوئی جا رہی تھی. تو ایک پوائنٹ آیا جہاں پہ سیڑھیاں تھی دوسری جگہ چڑھنے کے لیے اور ایک جگہ ریمپ تھا. تو یہ ریمپ سے چڑھیں گی بھائی آرام سے, یہ چائے پیتی ہوئی چڑھیں گی. تو دیکھا کہ وہ جو کل جس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا تھا رات میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ پہ رستے میں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی, انہوں نے اس سے تھوڑی بات کی تو اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو, اپنے روم میں بیٹھو, اور یہ کوئی جگہ ہے, یہ تو فرش پہ بیٹھے ہو, ایسی جگہ ہے, یوں ہے. لیکن اس آدمی نے اس کو بالکل اگنور کیا, اپنے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا اور بالکل مطلب جیسے کہ بھائی تم جاؤ, مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی. یہ گئی اور جس کی ڈیوٹی تھی اس وارڈ میں اس کو جا کے شکایت کرنا شروع کری کہ بھائی تمہارا پیشنٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے ریمپ میں اور تم لوگ دیکھ نہیں رہے. تو اس نے بولا کون سا پیشنٹ؟ انہوں نے بتایا XYZ پیشنٹ جس کو میں نے دیکھا تھا. تو اس نے بولا بھائی یہ مذاق کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے بولا میں مذاق کر رہی ہوں, میں سیریس ہوں, میں کیوں آ کے تمہیں بولوں گی اس وقت رات کو. تو اس نے بولا بھائی اس بندے کا تو انتقال ہو گیا, آپ نے چھوڑا ہے اس کو, اگلے دن وہ مر گیا صبح کسی ٹائم. اس کا پھر بات اتنی بڑی, رجسٹر نکال کے دکھایا, مورگ کا پورا دکھایا کہ بھئی یہ بندے کی لاش مورگ میں پڑی ہوئی ہے, بندہ مر گیا ہے. تو یہ تو چونک گئی, انہوں نے پورا ڈسکرائب کیا کہ وہ ایسا ایسا بیٹھا تھا. لیکن وہ بات پھر رات گئی بات گئی, کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ان کو ملی بھی نہیں. اور وہ بھی جانتی ہوں میں بھی کہ ہاسپٹلز بھی کچھ ایسی جگہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں جس کی کوئی ایکسپلینیشن کبھی ملتی بھی نہیں ہے. تو thank you for writing in and moving forward to our 9th story by Farhan Raja Saab from Lagrange, USA. اور یہ جارجیا کے اندر میرے خیال ہے جگہ ہے, اور sorry if I spelled it wrong or said it wrong, pronounced it wrong. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنی وائف کے ساتھ وہاں جب شفٹ ہوئے ایک بڑی سینک جگہ پہ, اور ایک ہل تھا, وہ اس کے اوپر ایک مکان تھا تھوڑا ویرانے میں, مطلب جنگل میں, جس کو ہم کہیں گے, یہ لوگ کنٹری سائڈ کہتے ہیں تو ہم جنگل میں کہہ لیں آپ کے. ایک مکان تھا لکڑی کا, اس میں لوگ شفٹ ہوئے, بڑا اچھا تھا بڑا سا. تو جب یہ شفٹ ہوئے یہ ان کی وائف اور ان کی ڈاٹر, تو مطلب آؤٹ بالکل شروع سے ہی نا کچھ عجیب سی فیلنگ وہاں آتی تھی, کیونکہ ایک بہت ہی سناٹے والی جگہ جنگلوں کے بیچ میں. تو کہتے ہیں اب شفٹ ہوئے, شروع میں کیا ہوتا تھا
کہ بھائی بیٹھے ہیں تو فائر پلیس ہر جگہ ایسے گھروں میں ہوتی ہے، الیکٹریکل مطلب گیس اس میں آن ہو جائے، خود سے آف ہو جائے، یہ بند کھولے نہیں کھل جائے، یہ بند نہ کرے بند ہو جائے. کبھی گھر سے باہر گئے، میاں بیوی دونوں کام پہ گئے ہوئے ہیں، واپس ہے دیکھا آن ہے. پھر ایک وقت آیا مطلب بیگم سے پوچھا کہ مطلب یہ تم نے آن کیا؟ اس نے بولا میں نے نہیں کی. تو بہرحال اس کو بند ہی کر دیا، پرماننٹ گیس بند کر دی کہ بھائی یہ تو خطرناک ہے. اب گھر میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب لکڑی کا پورا سیٹ اپ ہے نا، چھت بھی مطلب اوپر والا فلور بھی کا فرش بھی لکڑی کا ہے. اب پرانے گھر میں لکڑی پہ اب چلتے نا تو ایک اسپیسیفک آواز آتی ہے، چی پی کر کے ایک آواز آتی ہے، اور ہمارے یو کے وغیرہ والے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیسی آواز ہوتی ہے. تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کوئی چل رہا ہے. اب تینوں جو وہاں لوگ موجود ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس پڑوس میں دور دور تک کوئی نہیں. کوئی اوپر چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور نیچے کتا جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے. اس کی آنکھیں، اس کا منہ اوپر کی طرف جہاں جہاں وہ پیر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے، اور کب بھونک بھی رہا ہے اس کی طرف اشارتاً کہ یہاں کوئی ہے. اب اوپر جائے تو اوپر کوئی نہ. اب یہ سلسلے چلتے رہے آہستہ آہستہ. اب ان کی جو ڈاٹر تھی انہوں نے بیسمنٹ میں اپنا ایک بنایا ہوا تھا اپارٹمنٹ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. اس کا جو دروازہ تھا وہ گلاس ڈور تھا. تو اب گلاس ڈور میں سامنے سے پیچھے سے کوئی گزرے تو نظر آتا تھا. تو وہ کہتی کہ بھائی میرے دروازے کے باہر سائے جانے لگتے ہیں، آنے لگتے ہیں، نظر آئیں کہ کوئی سایہ گزر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے. اب وہ تھوڑے دروازے سے دور ہو دیکھا وہ سایہ اندر آ گیا، اندر آ کے غائب ہو گیا، باہر نکل گیا اندر سے. اب اس پریشانی میں ہی ٹھیک ہے ایک دم سے کیا کہتے ہیں لڑکی کو کسی نے بولنا بھی شروع کر دیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، ہو آر یو. اب یہ پلٹ کے دیکھے کوئی بول کے جا رہا ہے، اور بڑی ڈیپ گہری آواز میں پوچھ رہا ہے سوال کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو. لیکن بندہ کوئی نہیں، آواز آئی جا رہی ہے. اب یہ اپنے بیڈ روم میں فرسٹ فلور پہ ماسٹر بیڈ روم جہاں یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پرابلمز ہے، کیونکہ وہ وہیں چلنے کی زیادہ آواز آتی تھی جب نیچے بیٹھتے تھے. اب یہ سو رہے، ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا اوپر جو کھڑکی ہے اس میں ایک عورت کھڑی ہوئی باہر دیکھ رہی. اب یہ ان کی وائف نے ان کو اٹھایا، ان کی وائف نے دیکھا تو وائف نے جن کو جب تک پلٹ کے یوں کر کے ہلا کے اٹھایا کہ یہ کون ہے، غائب. اب تو مطلب ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ سو کے اٹھے تو ان کے ہاتھ میں نشان جیسے کسی نے ایسے زور سے دبایا اور ڈھیل پڑے. تو ابھی ریسنٹلی جو انہی نے مجھے لکھا کہ وہ یہ تھا کہ ان کی وائف کے پورے ہاتھ میں اب یہ انٹرنل بلیڈنگ کے نشان ہے، کیونکہ ان کو تو ایک جگہ سے پکڑا تھا، اس کو تو پورا الف سی مطلب آرم پہ ہر جگہ نشان. کسی نے باقاعدہ رات میں کچھ کیا. تو فرحان بھائی اللہ خیر کرے اور دعائیں کریں، آیتیں پڑھیں، آل یو کین ڈو، جو آپ کر سکتے کریں. نہیں اب ایسے ویرانے میں جس طرح آپ بتا رہے کہ 1800 سن کی قبریں ہیں اور پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں ہیں، 12 فٹ قبریں بنی ہوئی ہیں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اگر گزارا ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا ہے چھوڑ بھائی، جان ہے تو جہان ہے، چھوڑ بھائی بھاگ. تو خیر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے بلال جمیل بھائی کی. بلال جمیل بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ ان کے ماموں کہانی سناتے تھے اپنے نانا کی، جو کہ کام کرتے تھے کراچی ایئرپورٹ پہ. تو ان کا یہ واقعہ ہے 80s کا کہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ شاہ فیصل سے ایئرپورٹ جایا کرتے، اس وقت پرانا ایئرپورٹ تھا، سٹار گیٹ سے رستہ تھا، تو وہاں سے وہ جاتے تھے سائیکل کے اوپر. روزانہ رات کی شفٹ تھی ان کی، کوئی پتہ نہیں 2-3 بجے وٹ ایور رات کو جاتے تھے اور صبح مطلب آتے تھے. تو ایک رات یہ سائیکل پہ اپنی نکلے ایز یوزول،
تو یہ جب کراس کر رہے تھے اسٹار گیٹ والے روٹ سے نکل رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف، اور 80s میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک شخص روڈ پہ بہت مشکل سے مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پہ اس زمانے میں نہ اتنی گاڑیاں تھیں نہ اتنی پاپولیشن تھی، بہت کم گنتی کے لوگ، اور وہ بھی تو رات کو تو 2-2:30 بجے تو کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو، اس قدر سناٹا کہ سانس کی آواز آئے۔ تو یہ سائیکل چلاتے ہوئے یہ اپنے جا رہے تھے تو دیکھا کہ بھائی آگے جو ہے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے سفید برقعے میں، بڑا عجیب قسم کا برقع سفید رنگ کا، مطلب ایسے برقعے اپنے دیکھے بھی نہیں، اور وہ کھڑی ہوئی ہے اور عجیب سے طریقے سے بیزار سی پریشان سی۔ اب انہوں نے اس کو اگنور کیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، اور یوں اس وقت یہ کوئی ٹائم ہے کھڑے ہونے کا، اور وہ اپنا کنزرویٹو آدمی تھے، چلتے گئے تو اس نے ان کو اپروچ کر کے آوازیں دینا شروع کی کہ بھائی آپ میری بات سنیں، میں بہت پریشان ہوں، اور اس طرح کے کر کے ان کو آخر کار اس نے روکوا ہی لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو پہلی سوال تو یہ پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، بہت عرصہ ہو گیا وہ نہیں آیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو کوئی سپاٹ نہیں، اور یہ ٹائم دیکھیں اور یہ جگہ دیکھیں آپ یہاں تو۔ اس نے بولا میں تو یہاں روز مجھے یہاں میرا شوہر لینے آتا ہے، اور مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا آج کیوں نہیں آیا اور کیا ہوا۔ تو کرتے کرتے پھر بات یہ نکلی کہ بھائی آپ تو میں کبھی دیکھا نہیں، اور میں تو کیا کہتے ہیں یہاں سے روز گزرتا ہوں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اتفاق ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کہ مجھے نہیں دیکھا لیکن میں تو یہاں کا روز کی ہوں اور یوں ہے، اور آج تو دیر بہت ہو گئی۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ ان کو ترس آ گیا کہ بھائی یہ اکیلی عورت کھڑی ہوئی ہے اور پریشان ہے، اور اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ تو انہیں بولا کہ بھائی بٹھا لیتا ہوں میں تم کو اور آگے تک چھوڑ دیتا ہوں جہاں پہ تھوڑا رش ہے، ایئرپورٹ بیسکلی، تاکہ پھر تمہیں وہاں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لو، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، دور دور تک ویرانا ہے، اور اکیلے میں کتنی دیر انتظار کرنا ہے تم نے۔ تو انہوں نے سائیکل پہ اس کو بٹھا لیا اور سائیکل پہ بٹھا کے چلنا شروع کر دیا کہ بھائی میں اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑوں، بیچاری پریشان ہے۔ اچھا سائیکل تھوڑا سا آگے جب چلے تو پھر وہ بھاری ہوتی گئی نا، وہ چار لگا رہے ہیں، چل نہیں رہی، اور جیسے جیسے بھاری ہوتی جا رہی ہے، لڑکی نے بولنا شروع کیا کہ کئی سال ہو گئے میرا شوہر نہیں آیا، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے، اور پھر پارٹیشن کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اتنے قتل ہوئے، اتنے خون بہا، اور میں اتنا انتظار کر رہی ہوں آج بھی نہیں آیا۔ کرتے کرتے یہ ان کو سمجھ میں آنا بند ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے پیر نیچے پیچھے کی طرف منہ موڑا کہ بھائی کیا باتیں کر رہی ہو بیوی، تو دیکھا کہ اس کے پیر جو ہے وہ لمبے ہو کے سڑک پہ جو ہے نا گھس رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کھچاؤ کی وجہ سے سائیکل اور بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے تو سائیکل چیخ ماری، سائیکل پھینکی اور بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ رونا شروع کیا اس عورت نے، اور پیچھا لیا اس کا اور بھاگنا شروع کیا کہ میری بات سنو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، اور تم کہاں جا رہے ہو، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور میری بات سنو۔ اور وہ بھاگ رہے، بھاگتے بھاگتے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اتنی جان پکڑی کہ آگے جا کے ان کو دور کوئی گاڑی نظر آئی آرمی والوں کی، یہ بھاگتے ہوئے جا کے اس سے ٹکرا گئے اور چیخنے لگے بھوت بھوت بھوت۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ اس نے بولا بھائی ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، پیچھے ایک آ رہی تھی میرے پیچھے، اور آرمی والوں نے بولا بھائی کیا ہو گیا، چلو ساتھ ہمارے۔ وہ ساتھ لے کے گئے سائیکل تک، سائیکل بیچ روڈ میں پڑی ہوئی ہے، دور دور تک کچھ نہیں۔ ان کو سائیکل اٹھائی، ان کو ایئرپورٹ چھوڑا، اور پھر انہوں نے اپنی ڈیوٹی تمام کی، اور پھر وہ روٹ انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں لیا، اور پھر ڈیوٹی بھی شاید چینج ہی کرا لی ہوگی دن کی۔ تو بھائی یہ تھا آج کا سٹوری سیشن، اور بونس کانٹینٹ یہ ہے کہ ایک فلم ریلیز ہوئی تھی 2007 میں میرے خیال ہے، اس کا نام تھا ذبح خانہ، انگلش میں اس کو لوگ ہیلز گراؤنڈ بولتے ہیں، پاکستانی فلم ہے، فیچرنگ ہے برقع کلیڈ سلیشر، یعنی ولن جو ہے، جو قاتل ہے، انہوں نے برقع پہنا ہوا ہے، اور وہ بڑے نرالے طریقے سے قتل ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے بہت پہلے جب ریلیز ہوئی تھی تب دیکھی تھی، لیکن اب مجھے بس یاد آ گئی تو میں نے دیکھا کہ میں نے کسی کو پتہ نہیں دیکھی ہو نہ دیکھی ہو،
یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے اگر کسی نے دیکھنی ہو, اور ماشاءاللہ ایوارڈ وننگ فلم ہے. اس میں ہمارے ایک آدھ میرے خیال ہے کوئی ابھی کرنٹ ٹی وی ڈراماز میں آنے والے بھائی صاحب بھی ہیں, تو وہ بھی دیکھیے گا. اور ڈو لیٹ می نو کیسی لگی. اور باقی کیپ رائٹنگ ان, شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ. دا مور یو شیئر دا مور یو سبسکرائب. جتنے بڑھیں گے اتنی اسٹوریاں آئیں گی اور ہمارا کانٹینٹ اور بڑھے گا. Other than that, do let me know your suggestions, anything weird, anything you want to tell me, تاکہ کچھ اضافہ کریں. اینڈ یہ سیشن کیسا گزرا, یہ سلیکشن آف سٹوریز کیسی لگی. اسٹے سیف اینڈ اسٹے سین, اینڈ I'll catch you next time. خدا حافظ.